बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ व्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान कुरतनैन बख्श। नाज़रीन, आज की टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो अहम टॉपिक यानी मार्का हक, जिसकी गूंज पूरी दुनिया के अंदर है। और यही मार्का हक की तकरीबात भी मुख्तलिफ शहरों के अंदर जारी है और हम देख रहे होते हैं कि मुख्तलिफ शहरों के अंदर रैलियाँ भी निकाली जा रही हैं। मार्का हक ऑपरेशन बुनियानो मरसूद और पाकिस्तान की अस्करी तारीख का वो बाब जिसे आज एक साल मुकम्मल हो गया है। GHQ रावलपिंडी से कराची नेवी डॉकयार्ड तक आज पूरा मुल्क अपनी अफवाज को खराज तहसीन पेश करता दिखाई दे रहा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने यादगार शौदा पर हाजिरी दी, फूल रखे और फातिहा ख्वानी भी की। जबकि आपको बताएं कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने वाज़ेह पैगाम दिया कि मई 2025 का मार्का कोई अचानक जंग न थी, बल्कि दुश्मन की जारियत का भरपूर और फैसला कुन जवाब था। उन्होंने कहा कि फतह मिसाइलों और शाहीनों ने दुश्मन के 26 से ज़ायद अस्करी अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया, जबकि पाकिस्तान का दिफा आज हर बैरूनी खतरे के खिलाफ नाकाबिले तस्कीर हो चुका है। दूसरी जानिब आपको बताएं कि कराची में नेवी डॉकयार्ड की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी कहा कि मार्का हक ने दुनिया पर वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान के खिलाफ हर जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जबकि वज़ीर आला पंजाब परवेज़ नवाज ने कहा है कि जिसने भी पाकिस्तान की रेड लाइन क्रॉस करने की कोशिश की, पाकिस्तान ने उसका गुरूर खाक पे मिला दिया। मुल्क भर के छोटे बड़े शहरों में रैलियां, तकरीबात और शौदा को खराज अकीदत पेश करने का सिलसिला भी जारी है। और इन्हीं अहम पेशरफ्तों के दरमियान मशरिक वस्ता से भी बड़ी खबर सामने आई है, जहाँ अमरीका और ईरान के दरमियान जंगबंदी और कशीदगी के खात्मे से मुतालिक अमरीकी तजावीज़ पर ईरान ने अपना जवाब पाकिस्तानी सालिस के जरिए भिजवा दिया है। नाज़रीन, ये थी डेवलपमेंट जो कि मार्का हक के हवाले से तमाम तर शहरों के अंदर इस वक्त तकरीबात जारी हैं। जोशो खरोश के साथ ये आज का दिन मनाया जा रहा है, क्योंकि ये बड़ी फतह है जो कि पाकिस्तान के मुकद्दर में आई और दुश्मन का गुरूर इसमें खाक में मिलाया गया। हमारे साथ प्रोग्राम के अंदर जो गेस्ट मौजूद हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड तारिक खलील साहब मौजूद हैं, दूसरी जानब मेजर रिटायर्ड फवाद सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और प्रोफेसर कामरान खान हमारे साथ मौजूद होंगे जो कि तज़कियाकार हैं। आप तीनों गेस्ट को वेलकम करूंगी। तारिक साहब, क्या कहेंगे? मार्का हक एक तारीखी दिन और जिस तरीके से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अपनी तकरीर की, उस तकरीर की जो बॉडी लैंग्वेज थी, जो उनका जवाब था, जिस तरीके से जुर्रतमंदाना वो बात करते हैं, हमेशा से एक स्ट्रेटजी के साथ आते हैं, क्या कहेंगे उस पर? अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। ये मेट्रो न्यूज पे हैं हम? किस चैनल पे? सर NTN न्यूज़ पर। कौन से? NTN पे? जी जी ओके। जी, रिकॉर्डिंग हो रही है देखें, अभी। ये जो मैं इब्तिदा करूंगा अल्लाह के नाम से, वो इज्जत देने वाला है, वही जिल्लत देने वाला है। पाकिस्तान की तारीख में जो मिलिट्री स्ट्रेटेजी है, इसमें एक चीज गिनी जाती है, स्ट्रेटेजिक बैलेंस। और वो बैलेंस हमने अल्हम्दुलिल्लाह 1948 से कायम रखा। इसमें सबसे पहला वक्त वो आया जो 1965 वॉर थी, आफ्टर 48, और दूसरा जो आया वो 65 वॉर के बाद 1971 का जो इंडियन एग्रेशन था। मैं खुद मौजूद था इस पाकिस्तान में। वी फॉट द सिविल वॉर, वी वर पार्ट ऑफ द सर्च ऑपरेशंस एंड वी वर द पार्ट ऑफ द 1971 वॉर। वो एक बिल्कुल वन साइडेड अफेयर था, क्योंकि टोटली वी वर 22,000 कॉम्बेटेंट ट्रुप्स इन ईस्ट पाकिस्तान, और इंडिया अटैक्ड विद 40 टाइम मोर फोर्स, यानी 20 टाइम उनके रेगुलर थे एंड अबाउट 500,000 वर द मुक्तिबादीस। उसके अलावा दे हैड वेरी स्ट्रॉन्ग फिफ्थ कॉलम एलिमेंट इन दी within the province of East Pakistan. वो थ्रेशोल्ड जब डिस्टर्ब हुआ तो उसके बाद री एस्टेब्लिश हुआ है 1974 में। उसके बाद हमारा ये फिर री एस्टेब्लिश हुआ है 90 में, देन उसके बाद 2004 में, फिर उसके बाद आगे पिछले जब परवेज मुशर्रफ साहब थे 2014 में, और फिर ये आप देखें अभी जो है ये अल्लाह ताला ने एक हमें मौका दिया, क्योंकि मेरा हमेशा एज ए स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट और एज ए फील्ड कमांडर, मेरा हमेशा ये आर्टिकल्स में और टॉक्स में ये व्यू रहा है
کہ انڈیا ہیز نیور فیسڈ اے کنونشنل آرمی آف پاکستان 1-to-1. دے آلویز ہمارے پیچھے چھرا گھومتے تھے، ایسا ہی جیسا کہ ایسے اس پاکستان میں انہوں نے کیا تھا سبورشن اور سیبوٹاج کے بعد، جیسا کہ ابھی وہ ٹرائی کر رہے ہیں تھرو افغانستان ان بلوچستان ایس بی ایل اے کو سپورٹ کر رہے ہیں، یہاں وہ دوسرے جو ایلیمنٹ ٹی ٹی پی کے ہیں کے پی کے اندر آپریٹ کر رہے ہیں. تو آپ ذرا ماحول کو دیکھیں، یہ جو مارکہ حق سے 4-5-6 مہینے پہلے کا جو ماحول تھا، اس میں انڈین ہاکش لیڈرشپ کے جو بیانات تھے اور ان کے جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ان کے آپ بیانات سنیں، اور آرٹیکل 370 کی ریووکیشن اور 35 کی ریووکیشن کے بعد وہ بہت ہی شیر ہو گئے تھے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ وی ول جسٹ واک اوور. ان کو پہلا جو اسٹرائک ہوئی ہے وہ بالا کوٹ کے آپریشن کے بعد پاکستان ایئر فورس نے جو دن کے 10 بجے ان کے اوپر اسٹرائک کر کے اور ان کو بتایا کہ وی آر کیپیبل آف اسٹرائکنگ یو ایٹ ڈے ٹائم. That was the first indicator to India, but they failed to recognize it. اور پھر جب یہ بنیان المرصوص ہم نے لانچ کیا ہے ان ریلیشن ٹو ان کے جو سندور آپریشن تھا، تو they were surprised، کیونکہ اس میں 3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. پاکستان had prepared itself for the 21st century warfare. That means it included the kinetic forces, conventional operations میں، دوسرا اسٹریٹجک فورسز، تیسرا کمیونیکیشن وارفیئر، چوتھا سائبر وارفیئر، اور پانچواں اسپیس. ان سب کا جو کمبائنڈ آپریشن پاکستان نے کیا ہے، دیٹ واز اے سرپرائز ٹو انڈیا. بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ جو they were fighting a 20th century war. ٹھیک سو اس لیے جب ان کو مار پڑی ہے تو اب تک 1 سال ہونے لگا ہے، وہ اس زخم کو نہیں بھولے، لیکن جو وہ بیانیاں زخم وہاں ساری زندگی نہیں بھولیں گے، اور اس زخم پہ ہم آگے بھی بات کریں گے. نہیں. پروفیسر آپ کامران میری خان نے ہمیں بات پوری جوائن سن کیا ہے. لیں، جی طارق آپ صاحب میں بات آپ کی سن طرف لیں آؤں میری گی، پوری. بس ایک ذرا سا تجزیہ لے لوں. میری بات کو ختم کرنے دیں. جی جی بولیں. وہ ایک زخمی سانپ ہے. آپ کو وی شوڈ بی آل پریپیئرڈ فار رینیوڈ اگریشن. آگے چلیے. ٹھیک ہے اب چلیے. ٹھیک ہے. کامران صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. کامران صاحب، جس طریقے کی اسپیچ آپ نے دیکھی ہے فیلڈ مارشل سید آصف منیر کی، ہمیشہ سے ہم نے اسی باڈی لینگویج کے ساتھ ان کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اور اب ظاہر ہے مارکہ حق کی کامیابی کو 1 سال مکمل ہو گیا، اور یہ جو تاریخی فتح جو کہ پاکستان کی نصیب میں آئی ہے ان کی قیادت کے اندر، تو ان کی باڈی لینگویج کا جو تمام تر زاویہ ہے وہ ایک الگ ہی فارمیٹ کے اوپر تھا. کیا کہیں گے اس پر؟ جی بالکل، آپ نے دیکھا ہے کہ فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر صاحب جب سے آئے ہیں تو فوج کا ایک تو مورال جو ہے وہ بہت ہائی ہو گیا ہے. دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ ہماری دنیا کے اندر ہماری رسپیکٹ ہمارے ملک کی ہو گئی ہے، ہماری افواج کی رسپیکٹ ہو گئی ہے. انڈیا جو ہمیشہ جو ہے ہماری افواج کو جو ہے وہ پروپیگنڈا کر کے جو ہے وہ نیچے دکھانے کی کوشش کرتا تھا. تو فیلڈ مارشل صاحب کے جو انیشیٹو ہیں اس سے جو ہے آج دنیا جو ہے وہ ہماری فوج کی، ہماری حکومت کی تعریف کر رہی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے جو انڈیا کو سبق سکھایا تھا اس کے بعد تقریباً 1 سال اس واقعے کو ہو چکا، لیکن اس ایک واقعے میں انڈیا کی اب قطعی طور پہ ضرورت نہیں ہوئی کہ وہ کوئی سرجیکل اسٹرائک کر دے یا کوئی دھمکی دے سکے. جیسے کہ آپ نے دیکھا تھا کہ پہلے انڈین پرائم منسٹر کی جانب سے یا دوسرے لوگوں کی جانب سے جو ہے بڑے سیریس تھریٹس آتی تھیں کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے. لیکن الحمدللہ آپ نے دیکھا ہماری افواج نے جس طریقے سے جو ہے نہ صرف ان کو بھرپور جواب دیا بلکہ انہیں پوری دنیا کے اندر جو ہے نہ صرف شرمندہ کیا کہ وہ دکھانے کے قابل نہیں رہے. اور اب وہ جو جتنی بڑی بڑکیں مارتے تھے کہ ہم پاکستان کے ساتھ یہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے، تو ہمارے آرمی چیف کی جو پالیسی تھی اس نے ان کو جو ہے ناکامی کا منہ دکھایا. ٹھیک ہے.
طارق صاحب، فیلڈ مارشل سید آصم منیر نے اس تقریر کے دوران پاکستان کی سفارتکاری پر بھی بات کی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جنگ جو کہ ہم جیت چکے ہیں اور اس وقت بھارت کے اندر آج تک وہ ماتم کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، اس سفارتکاری کی جو تمام تر باتیں انہوں نے کی ہیں، آگے چل کے آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیا ایسی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں فیس ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں، یا پھر آگے جا کے کیا فیوچر جو ہے وہ اس چیز کو ڈیولپ کرنے میں جا رہا ہے؟ دیکھیں، میں پالیمکس میں نہیں جاؤں گا، وہ تو لڑائی کیسا وار سارے بات کر رہے ہیں، یہ کیا وہ کیا. میں اس کے فنڈامنٹلز کی طرف جاؤں گا. جو ابھی آپ بات کر رہی ہیں کہ فیلڈ مارشل صاحب نے کہا ہے، وہ صحیح کہا ہے، کیونکہ ایک پرانی کہاوت ہے کہ ہسٹری از ریٹن بائی دا وکٹرز. تو 71 کے بعد جو ہسٹری انڈیا نے لکھی تھی، اس کے بعد یہ مارکہ حق کے بعد کی جو ہسٹری ہے وہ ہم لکھیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ ہنری کیسنجر نے کہا تھا اپنی ان کی کتاب جو ہے کہ ڈپلومیسی اینڈ ملٹری پاور آر ٹو ٹوین سسٹرز. آپ کی ڈپلومیسی کو اسی وقت کامیابی ملتی ہے جب اس کے پیچھے آپ کا ملٹری پاور ہو. اس مارکہ حق کے بعد آپ نے دیکھا کہ دنیا کو یہ پتہ لگ گیا کہ پاکستان از کیپیبل آف فائٹنگ اے کنونشنل وار وداؤٹ نیوکلر تھریٹ. ہمارا نیوکلر ڈیٹرنس تو اپنی جگہ موجود ہے، لیکن ہم نے یہ ثابت کر دیا انڈیا کو کہ ایون 1-to-1 فائٹ میں پاکستان کین ڈیفیٹ دیم. دوسری بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ ہے کہ دی ورلڈ ہیز انٹرڈ انٹو نیو ورلڈ آرڈر. یو ایس ایران وار کے بعد جو نیا ورلڈ آرڈر ترتیب دے رہا ہے، جس میں ساؤتھ بلاک میں چائنا اور رشیا اوپر آ رہے ہیں، اور دوسری سائڈ پہ ڈکلائننگ پاور ہے امریکہ، اور یورپ میں نیٹو فریکچر ہو رہا ہے، تو اس میں پاکستان کا جو مقام ہے وہ اس مارکہ حق کی وجہ سے بہت بلند ہوا. اور یہی وجہ ہے کہ آج جو دوسرے ملک ہیں آپ کی بات کو سن رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آپ میں ایک کریڈیبلٹی آئی ہے، ایک کیپیبلٹی آئی ہے کہ اچھا بہت طارق ایران صاحب، اینڈ بالکل امریکہ ایسے جو ہی ہے. ہے اور گلوبلی بھی ہم اس کے اثرات ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ہمیں اس کے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آپریشن بنیانو مرصوص کا آغاز کیا گیا اور جس طریقے سے فیلڈ مارشل سید آصم منیر کی قیادت میں اسٹیپ بائی اسٹیپ تمام تر چیزوں کو لے کر چلا گیا، پھر اس میں صرف ایک ہماری فورسز نہیں، ہماری دیگر فورسز نے کس طریقے سے اس کو ہینڈل کیا، یہ تمام تر کریڈٹ جو ہے وہ پاکستان کے اوپر جاتا ہے. لیکن پاکستان کی جو ہماری مسلح افواج ہے وہ اس چیز کو ڈیل کرنے میں کس حد تک کامیاب ہوئی، یا آگے فیوچر کے اندر اس میں ہم کوئی چیلنجز فیس کرتے ہوئے دکھائی دیں گے؟ دیکھیں، یہی تو چیز میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دیز ور دی کمبائنڈ آپریشنز، اور یہ کمبینیشن 21 سینچری وارفیئر کا ایک شروعات ہے. اب دیکھیں، ایران نے بھی جو ہے 25-26 دن ہو گئے ہیں، انہوں نے امریکہ کو دکھا دیا کہ کنونشنل ایئر کرافٹ کیریئرز، کنونشنل فورسز کام نہیں آ رہی. میزائلز اینڈ ڈرونز ہیو بیکم اے ٹیکنالوجی، اینڈ فیوچر جو وار ہے اس میں یہ دونوں ایلیمنٹ جو ہیں بہت زیادہ امپورٹنٹ. اگر ایئر فورس بھی استعمال ہوگی تو وہ اس میں لانگ رینج BVR ویپنز استعمال ہوں گے. اسی طرح جو پاکستان آرمی ہے جس میں ہماری راکٹ فورس ترتیب دی گئی ہے، تو یہ آرٹلری کا ایک کمبینیشن ہے، تو یہ کام آئے گا آپ کے. اور جو گراؤنڈ فورسز ہیں وہ جب بعد میں اگر آپ ایریا کانکر کر لیتے ہیں یا سافن اپ کر لیتے ہیں تو پھر دے ول موو ان. سو آنے والے دنوں میں پاکستان آرمی کا جو اسٹیچر ہے بڑا ہے، اس کو مینٹین کرنے کے لیے میرا خیال ہے پاکستان آرمی ڈوئنگ دیئر بیسٹ. دے آر گیٹنگ دا بیسٹ اکوپمنٹ، دے آر بیسٹ ایئر فورس. اینڈ آگے جا کے یہ آپ جہاں تک آپ کا دوسرا پورشن تھا سوال کا، آگے کیا ہوگا، تو میں بڑا کلیئرلی آپ کو بتاؤں کہ the path is not easy، اور ہمیں تیار رہنا چاہیے. آپ نے دیکھا انہوں نے افغانستان کی پراکسی کو زیادہ ایکٹیویٹ کیا ہوا ہے، بالکل. اور اسی طریقے سے ابھی جو بنو میں ہو رہا ہے یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ وہ پراکسی وار کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک. تو بہرحال پاکستان
نے ہمیشہ پچھلے 19-20 سال سے پراکسی وار کو شکست دی ہے، تو انشاءاللہ اس میں بھی پاکستان آرمی، پاکستان کی لیڈرشپ جو ڈیفینس آرمی کی لیڈرشپ ہے، دے ول بی ٹرائمفڈ. ٹھیک ہے. تو میرا اپنا یہی نٹ شیل کوشچن یہ ہے کہ آپ کسی صورت میں بھی اپنا گارڈز کو لوئر نہ کریں. ٹھیک بی ہے. کیئرفل. ٹھیک ہے کامران صاحب، آپ کی طرف آؤں گی. جس طریقے سے طارق صاحب بھی بات کر رہے ہیں کہ ٹیکنالوجی کے اوپر انہوں نے بات کی کہ کس طرح سے فیوچر کو انہینس کرنے کی ضرورت ہے، اس میں تمام تر چیزوں کو ایکسٹرا کرنے کی ضرورت ہے. ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ٹیرر وار کا ایک خطرہ ہے جو کہ افغانستان کی جانب سے پراکسیز ان کی جنریٹ ہو چکی ہیں، اس پراکسیز کو روکنے کے لیے بڑے ہتھ کنڈے اس وقت آزمانے کی ضرورت ہے. اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے آج اپنی تقریر میں یہ بھی واضح طور پر کہا ہے کہ کسی صورت دہشت گردی کو برداشت نہیں کیا جائے گا. کیا کہیں گے اس پہ؟ جی بالکل، جو انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ اب ٹیررزم جو ہے پاکستان مزید جو ہے وہ برداشت نہیں کرے گا. آپ یہ دیکھیں کہ 1 سال کا جو مسلسل تسلسل ہے، ہم نے پہلے انڈیا کو نہ صرف بھرپور جواب دیا، پھر افغانستان کے اندر جو کچھ ہو رہا تھا، افغانستان کی جانب سے جو ہم پہ حملے کیے جا رہے تھے، تو ہم نے جو ہے بالکل ان کو ون سائیڈڈ جو ہے جواب دیا، اور وہ بالکل ہی جسے کہنا چاہیے آؤٹ ہو گئے. اور وہ پھر اس بات پہ آ گئے کہ جی دوسرے ملکوں کو بیچ میں ڈال کے کہ جی پاکستان کے ساتھ جو ہے سیز فائر کیا جائے. تو ہم اب اس صورت میں ہیں کہ ہم کسی بھی ملک پہ جو پاکستان کے اوپر پراکسی وار جو ہے وہ مسلط کرنے کی کوشش کرے گا، تو اب ہماری طرف سے 0% ٹالرنس ہے. ہم جو ہے نہ صرف اپنے پولیٹیکل سسٹم کو، اپنے ملک کو نہ ڈیریل ہونے دیں گے، نہ ہی کسی کو اجازت دیں گے کہ وہ کسی کی پراکسی وار یا اس کا اہلِ کار بن کے جو ہے ہمارے ملک کے اندر بدامنی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پیغام ہے یہ بڑا واضح طور پہ بڑا کلیئر کٹ جو ہے فیلڈ مارشل کی طرف سے ہے کہ لیکن جی جو کامران بھی صاحب ساتھ پاکستان، آپ نے 1 سال کی ڈیوریشن کی بات کی، اس میں ظاہر ہے بہت سارے مارکے ہم نے عبور کیے، اور ایک چیز یہ بھی سامنے آئی کہ سفارتی سطح پر بھی پاکستان کی جو نمایاں بڑھتری ہوئی ہے وہ بھی قابل تعریف ہے. جی دیکھیں یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم نے جو ہے سفارتی سطح پہ جو اچیومنٹ کی وہ آج سے پہلے 77 ایئرز میں ہم نے وہ حاصل نہیں کری. یعنی 1 سال کے اندر ہم نے سفارتی محاذ پہ پاکستان کا جو امیج بلڈ اپ کیا ہے وہ آپ یہ دیکھیں اس سے پہلے ہمیں نظر نہیں آتا. ہم اس طرح ہوئے ہیں کہ ہم میڈیٹر کا رول پلے کرنے لگے. ہم نے جو ہے امریکہ جو ہے وہ مجبور ہو گیا کہ وہ پاکستان کو یہ کہے کہ جی آپ ہمارے درمیان ثالثی کروائیں. ہمیشہ ثالثی وہی ہے کہ جس کی کوئی کریڈیبلٹی ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو ہے نہ صرف دنیا بھر کے اندر وقار بلند ہوا ہے بلکہ سفارتی سطح پر جو ہے ہماری پالیسیوں سے دنیا تسلیم کر رہی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایران اور امریکہ جو وار ہے اس کے اندر ابھی تک جو بھی سیز فائر ہے اس کے اندر پاکستان کا بہت بڑا رول ہے. چاہے وہ اسلام آباد ایکارڈ ہو یا کوئی اور چیزیں ہوں، تو ہر کوئی جو بھی فریق ہے وہ پاکستان پہ ریلائے کرتا ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو فورن پالیسی ہے اس کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے. اور سب جانتے ہیں کہ فورن پالیسی جو ہے اس کے پیچھے جو ہے ہمارے فیلڈ مارشل جو ہیں ان کے مشورے بھی موجود ہیں، ان کی کوششیں بھی موجود ہیں. اور اسی لیے سعودی عرب بھی ایک اپنے دائرے کار میں رہا ہے اور وہ تو ٹرسٹ اس کرتا ہے اسپیچ آرمی کے چیف بعد پہ. جس میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے واضح طور پہ کہا ہے کہ ہم پراکسیز کو کسی صورت برداشت نہیں کریں گے، اور اس کے بعد ابھی ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ بار بار یہ آپریشنز کیے بھی جا رہے ہیں افغانستان کے اندر کہ کسی طریقے سے دہشت گردی کا خاتمہ ہو، اور ان کو یہ پیغام بھی دیا جا رہا ہے. اور آپ نہیں سمجھتے کہ افغانستان کو اس بات سے اب سبق سیکھ لینا چاہیے کہ جو بھارت کا حشر ہوا ہے وہ جا کر افغانستان کے اندر بھی حشر ہو سکتا ہے؟ اس چیز کے لیے رک جانا چاہیے یا پھر وہ خود اس چیز کے لیے الرٹ ہو چکے ہیں؟ دیکھیں اگر وہ سیکھ لیں اس سے سبق تو بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ نے شاید ان کی تاریخ دیکھی ہے کہ وہ ایسا بہت کم ہوا ہے کہ انہوں نے تاریخ سے کوئی سبق سیکھا ہو. وہ ہمیشہ جو ہے پاکستان کے مقابلے میں جو ہے وہ انڈیا کو سپورٹ کرتے رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا شاید ان کا دوست ہے اور پاکستان دشمن ہے. ایسا نہیں ہے. ہمیشہ جب بھی افغانستان پہ برا وقت آیا تو پاکستان نے نہ صرف ان کی مدد کی بلکہ آپ نے دیکھا افغان وار کے اندر لاکھوں جو مہاجرین تھے ان کو پاکستان نے سپورٹ کی، انڈیا نے نہیں کی. اب جو صورتحال ہے، اب جو پاکستان نے جو ان کو پیغام دیا ہے کہ جی سرحد پار سے جو دہشت گردی ہوتی تھی اور بے گناہ لوگوں کو شہید کیا جاتا تھا، تو ہماری جانب سے انف از انف کی جو پالیسی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑا واضح پیغام ہے کہ اب ہم اپنی سرزمین پہ کوئی بھی حملہ برداشت نہیں کریں گے. نہ ایسا کوئی ہوگا کہ آپ کی طرف سے جو ہے دخل اندازی اور ہم اس کا جواب نہ دیں.
بالکل تو ایسا جتنا ہی ہے. جلدی افغانستان اس چیز کو سمجھ لے وہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے. بالکل ایسا ہی ہے. طارق صاحب آپ سے بھی یہی سوال کروں گی کہ جس طریقے سے افغانستان سے بھارت کے پراکسیز جنریٹ ہوتے ہیں اور اس کے بعد ان کو فنڈنگ کی جاتی ہے، فنڈنگ کرنے کے بعد انہیں آپریٹ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد تمام تر دہشت گردی کی کاروائیاں جنم لیتی ہیں، اور یہ واضح طور پر فیلڈ مارشل اپنی ہر اسپیچ میں، صرف آج کی اسپیچ کی بات نہیں کر رہی، ہر اسپیچ کے اندر وہ یہ واضح طور پر کہتے ہیں کہ ہماری امن کو کمزوری نہیں سمجھا جائے اور پہلے سے جو مداخلت کی جائے گی اس کا جواب بڑا سخت ہوگا. آپ نہیں سمجھتے کہ افغانستان کو اس کا میسج پازیٹیولی لے لینا چاہیے کہ اب جو ہے اس طرح کی کاروائیوں سے رک جانا چاہیے، اب بھارت کا ساتھ نہیں دینا چاہیے؟ دیکھیں میڈم، افغانستان کو سمجھنے کے لیے پہلے آپ کو افغانستان کی جو گورنمنٹ ہے اس وقت، اس کی سائیکالوجی کو سمجھنا پڑے گا. دے آر اے فریکچرڈ گورنمنٹ. طالبان جو ہیں ان کی جو پاپولیرٹی ہے پورے افغانستان میں نہیں ہے. آلریڈی جو ہزارہ کے ایریاز ہیں اور تاجک کے ایریاز ہیں، دے ہیو آلریڈی ریبیلڈ، اور ان کا کندھار اور ان کی آپس میں گروپوں میں بھی کافی ٹینشن اور لڑائی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دے آر ناٹ ان اے پوزیشن ملیٹریلی اور پولیٹیکلی ٹو چیک ٹی ٹی پی اور ادر ایلیمنٹس. وہ ان سے زیادہ طاقتور ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ جو فنڈنگ ہے، جو پیچھے سے ماسٹرز ہیں لائک انڈیا، اسرائیل اینڈ دیر آر ادر کنٹریز آلسو، وہ ان کی فنڈنگ جاری رکھیں گے اور وہ یہ جو کام کریں گے ان کے اشاروں پہ کریں گے. تو اس لیے آپ یہ سمجھنا کہ وہ کوئی اچھی بات سمجھ جائیں گے، تو آئی تھنک تو آپ یہ وی شوڈ سمجھتے بی ہیں ویری کہ کیئرفل. اسٹریٹجی کو بدلنے کی ضرورت ہے، اسٹریٹجی اسٹرانگ نہیں، کرنے کی ہماری ضرورت ہے؟ اسٹریٹجی بالکل صحیح ہے. ٹھیک. میں ہمیشہ کہ میں بریگیڈ کمانڈر بھی رہا ہوں اس ایریے کا، لنڈی کودل سے چترال تک کا. اسٹریٹجی ہماری بالکل ٹھیک ہے. ہم نے پہلے اپیسمنٹ کی ایک اسٹریٹجی چل رہی تھی کہ ہم ٹرائی کر رہے تھے کسی طریقے سے یہ سمجھ جائیں، لیکن حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ طالبان اگر بنے ہیں تو پاکستان سے ہی بنے ہیں، ہمارے مدرسوں سے نکلے تھے، ہم ہی نے سپورٹ کیا تھا ان کو. لیکن یہ ایک قسم کی سارٹ آف، آپ کہتے ہیں ہمارے ساتھ ہی انہوں نے غداری کی. تو یہ پیسے کے کھیل کے لوگ ہیں اور ان سے آپ کوئی توقع نہ رکھیں کہ وہ کوئی انٹرنیشنل نارمز کے مطابق کام کریں گے. ٹھیک. تو اچھا میرا طارق اپنا صاحب، ذاتی فیلڈ خیال ہے. مارشل کی آج اسپیچ کے اندر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے جنگ کی اسٹریٹجی کو بھی مزید ایڈوانس کر دیا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری نوجوان نسل کے لیے کتنی بڑی اچیومنٹس، اور جو اس وقت ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں، جو گلوبلی بھی اس وقت اثرات ہیں، اور جو انہوں نے ایک اور بات کی کہ سفارتکاری کے زمرے کے اندر بھی کہ ہماری جو امیج ہے وہ دن بدن ڈیولپ ہوتی جا رہی ہے اور جو ہمارے دوست ہیں ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے؟ انہوں نے ٹھیک کہا بالکل. یہی تو میں آپ کو پہلے شروع سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان ہیز پریپیئرڈ اٹ سیلف فار دا 21st سینچری وارفیئر. انڈیا کو اب یہ ریئلائز ہو رہا ہے کہ ان کو مار کیوں پڑی ہے. جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے، ہماری پالیسی بالکل صحیح ہے. میں اس چیز کا اسٹرکٹلی قائل ہوں کہ اسٹرکٹ اینڈ کیرٹ کی پالیسی ہماری، اگر وہ باز نہیں آتے ہیں بغیر پاور کے آپ کوئی پولیٹیکل گین نہیں لے سکتے. ٹھیک. تو ان کا حل یہی ہے جو آپ کی موجودہ پالیسی، میں نے ایک دو آرٹیکلز میں بھی لکھا تھا کہ دیر واز اے ٹائم ٹو شفٹ دا پالیسی. تو میرا اپنا، مجھے خوشی ہے کہ دا پالیسی ہیز بین شفٹڈ اینڈ دے آر بینگ آنسرڈ ان دا سیم کوائن. تو ٹھیک ہے. یہ آپ نوٹ رکھیں کہ وہ، آپ یہ سمجھیں کہ وہ باز آ جائیں گے، بیکاز دے ول ناٹ، کیونکہ ان کے جو ماسٹرز ہیں پیچھے، unless they are nullified, they will continue to make the borders tense اور اپنی جو پراکسی وار جاری رکھیں گے. ٹھیک. ٹھیک ہے. اچھا کامران صاحب، یہی آپ سے سوال کروں گی کیونکہ اس وقت جو فیلڈ مارشل نے اپنے خطاب کے دوران کہا، انہوں نے کہا کہ ہم جنگ کی اسٹریٹجی کو تبدیل کر رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اسٹریٹجی تبدیلی کی طرف جا رہی ہے، کیونکہ وہ اپنے پیغام میں پہلے بھی کہہ چکے ہیں اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس بھی ہم نے واضح طور پہ سنی، تو ایک الگ ہی باڈی لینگویج تھی کہ انہوں نے کہا کہ کسی کا باپ بھی جو ہے وہ ہمیں ہرا نہیں سکتا، اور کراچی کی طرف کسی نے نظر اٹھا کے بھی دیکھا تو کراچی والے انہیں بتائیں گے. اور یہ تو صرف ٹریلر تھا، 10 سے 15% تھا، ابھی ہم نے تو پوری فلم ہی نہیں دکھائی.
تو بھارت جو ہے وہ اس اسٹریٹجی کے پیچھے کس طریقے سے مینٹین کرے گا تمام تر چیزوں کو؟ کیا ابھی بھی فالس فلیگ کی آڑ میں وہ اپنی اس طرح کی بے وقوفیاں کرتا ہوا نظر آئے گا ہمیں؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فیلڈ مارشل صاحب کی طرف سے اپنی پالیسی کو چینج کرنے کی بات ہوئی ہے بالکل درست ہے، اور یہ بالکل صحیح ڈائریکشن پہ پالیسی جا رہی ہے. دیکھیں ہم نے ہمیشہ تمام ملکوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات کو جو ہے وہ فوقیت دی، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف آپ دوستی کا ہاتھ بڑھائیں اور دوسری طرف سے جو ہے آپ کی پیٹھ میں جو ہے وہ خنجر گھونپا جائے. انڈیا ہمیشہ جو ہے وہ آپ کی پیٹھ میں خنجر ہی گھونپتا رہے، اور چاہے وہ افغانستان کے ذریعے ہو، چاہے وہ بلوچستان کے اندر جو ہے کسی ایلیمنٹ کو ایکٹیویٹ کر دیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ جو پالیسی ہے کہ جی اب کوئی بھی ایسی چیز ہوگی تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا. جو سوورین اسٹیٹس ہوتی ہیں ان کی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ ٹٹ فار ٹیٹ، جیسا آپ کے ساتھ اگر کوئی بیہیویئر کرتا ہے تو آپ بھی اس کے ساتھ ایسی تعلقات یا جواب دیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو پالیسی چل رہی ہے گزشتہ ہماری 1-1.5 سال سے وہ بالکل صحیح. آپ دیکھیں اسی پالیسی کی وجہ سے نہ صرف دنیا ہمیں تسلیم کر رہی ہے بلکہ ہم سے دوستی بھی رکھنا چاہتی ہے. چائنا کا دیکھیں، آپ رشیا کو دیکھیں، وہ بھی ہمیں تسلیم کر رہے ہیں. پھر اس کے ساتھ مڈل ایسٹ جو ملک ہیں، انڈیا ہم یہ کلیم کرتا تھا کہ ہم نے جو ہے پاکستان کو ایک آئسولیٹ کنٹری کے طور پہ کر دیا، اور پاکستان پہ جو ہے نہ کوئی اعتبار کرتا ہے اور نہ ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتا ہے. لیکن اس کی ساری چیز کو ہماری جو 1-1.5 سال کی جو پالیسی ہے اس نے انٹائر تبدیل کر دی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کنٹینیو رہنی چاہیے یہ چیز، تاکہ جو ہے یہ واضح طور پہ دنیا کو پیغام ہو کہ پاکستان کی جو پالیسی ہے وہ بالکل اسٹیٹ پالیسی ہے. وہ جس طرح وہ اگر کوئی دوستی رکھنا چاہتا ہے تو اس کے ساتھ دوستوں والا سلوک ہے، اور اگر کوئی دشمنی رکھنا چاہتا ہے تو پھر اس کو بھرپور بالکل جواب ایسا دینے ہی کی ہے. بھی صلاحیت. اچھا کامران صاحب، امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی اور کشیدگی کے خاتمے سے متعلق یہ خبر سامنے آئی کہ امریکی تجاویز پر ایران نے اپنا جواب جو ہے وہ امریکہ کو بھجوا دیا ہے، پاکستانی ثالث کے ذریعے بھجوایا گیا ہے. آپ کیا ایکسپیکٹ کریں کہ سیکنڈ راؤنڈ اب ہوگا یا نہیں ہوگا، یا یہ تمام تر چیزیں کس ڈائریکشن میں جائیں گی؟ لیکن سیاست میں کوئی بھی چیز حتمی نہیں ہوتی، ڈائیلاگس کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ اگر کبھی جو ہے اپ اینڈ ڈاؤنس آ جائیں اور کہیں پر کوئی ڈیڈ لاک آ جائے تو ڈیڈ لاک جو ہے وہ ٹیمپریری ہوتا ہے، اس کو دور کیا جاتا ہے، ثالثی کا عمل چلتا جاتا ہے. امریکہ اور افغانستان کے جو طالبان کے جو ڈائیلاگس تھے وہ مدتوں چلتے رہے، سالوں سال چلتے رہے، تب جا کے وہاں پر یہ ساری چیز ہوئی. تو اگر امریکہ اور ایران کے درمیان بھی کوئی ڈیڈ لاک آئے تو پیچھے جو ہے بات چیت کا دروازہ کھلا رہتا ہے، اور اس کے اندر جو سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر پاکستان ہے، تو پاکستان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ کوئی بیچ کا راستہ نکال کے جو ہے دونوں ملکوں میں مفاہمت. تو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید 1-2 ملاقاتوں کے اندر جو ہے کوئی نتیجہ نکل آئے گا. میں نے پہلے بھی ایک پروگرام میں کہا تھا کہ جی یہ جو پیس پروسیس ہوتا ہے یہ بڑا مہینوں تک چلتا ہے، اس میں اتنی جلدی نہیں کرنی چاہیے کہ ہم یہ سمجھیں کہ شاید ایک اگر مذاکرات کا دور ہوا تو اس سے تو ٹھیک ہے نتیجہ کامران نکلے صاحب، گا، آپ نے ایسا کہا نہیں. کہ کوئی نتیجے کی بات کی آپ نے، اگر کوئی نتیجہ ان کیس نکل آتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے کتنی بڑی جیت ہوگی؟ یہ پاکستان کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے، اور یہ تاریخ میں یاد بھی رکھی جائے گی کہ پاکستان نے جو ہے اس موقع کے اوپر کہ جب دنیا جو ہے وہ بالکل ڈر رہی تھی، پاکستان فرنٹ لائن پہ آیا، اور فرنٹ لائن پہ آ کے نہ صرف ایک سپر پاور کو روکا اور بلکہ ایران کے جو موقف ہے اس کو بھی ان کے سامنے پھر ہم بیان کیا. امریکی تو میں صدر سمجھ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے یہ کہہ سکیں گے نا کہ ہم نے بھی جنگ رکوائی ہے امریکہ اور ایران کی؟ جی بالکل بالکل. دیکھیں پاکستان نے اپنے آپ کو اب پہچانا ہے، سیدھی سی بات. جب آپ کو صحیح لیڈرشپ ملتی ہے تو ملک ترقی کی طرف جاتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے، چاہے وہ ملٹری ہو یا پولیٹیکل ہو، وہ جو ہے وہ صحیح طور پہ جو ہے وہ چل رہی ہے. اور اسی وجہ سے جو ہے اب جب صحیح ڈائریکشن کے اندر پالیسی چل رہی ہے تو اس کے رزلٹ بھی صحیح آئیں گے. ٹھیک. طارق صاحب، آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ اس وقت جو ایران نے جو ہے وہ اپنا جواب امریکہ تک پہنچا دیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے یہ، اور آگے چل کر ہم کوئی ڈائیلاگ کا پروسیس دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں مجھے تو اس کے کانٹینٹ نہیں پتا کہ وہ ان کے پرپوزل میں، دیکھیں ڈپلومیٹک لیول پہ جو پرپوزل ہوتی ہیں اگر 2 چیزیں سامنے ہیں تو 10 چیزیں بیک گراؤنڈ میں ہوتی ہیں، تو وہ ایکچولی ڈیسائیڈ کرتی ہیں فیٹ آف اینی ایکشن، چاہے دونوں ایڈورسریز کا ایک نقطۂ نظر کیا ہے کیا نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پرپوزل گئی ہیں، آئی تھنک دے ول کنسیڈر اٹ، اور دے ول کم بیک ود نیو پرپوزلس. تو اگر اس میں کوئی میٹنگ گراؤنڈ ہے
تو وہ شاید اس کے بعد دوسرا راؤنڈ ہو جائے، اور اگر میٹنگ گراؤنڈ نہیں آتی ہے تو پھر میرا خیال یہ ٹینشن چلتی رہے گی، کیونکہ مجھے جو فکر ہے کہ انڈیا ایک بڑا ایجی ہے کہ کسی طریقے سے یہ جنگ جاری رہے. اسرائیل از ویری مچ انٹرسٹڈ کہ یہ جنگ جاری رہے، اور 50,000 سے زیادہ ٹروپس ابھی انہوں نے گیدر کیے ہوئے ہیں، اور پلس جو انہوں نے لانگ رینج میزائلس ابھی ایلوکیٹ کیے ہیں. تو ہمیں ہر صورتحال کے لیے تیار رہنا چاہیے. لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ امریکہ میں جو پولیٹیکل پریشر ہے ٹرمپ کے اوپر، وہ بہت بڑھتا ہوا جا رہا ہے. تو اس لیے پاسبلٹی ہے کوئی درمیان کا راستہ نکل آئے گا. ٹھیک اور ہے. ہمیں یہ، جیسے میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ پارلے 1-2 دن میں نہیں ہوتے، یہ چلتے رہتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے، ٹائم لگتا ہے تمام تر معاملات کو، اور پھر اس طرح کے جب معاملات ہوں تو اس کے اندر ضروری یہی ہے کہ افہام و تفہیم کے ساتھ تمام معاملات کو حل کیا جائے. ناظرین، مارکہ حق کی ہم بات کر رہے تھے پروگرام کے اندر، اور آج مختلف شہروں کے اندر بڑی بڑی تقریبات منعقد کی جا رہی ہیں اس تاریخی دن کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ اس دن بڑے فخر کے ساتھ یہ کہتا تھا کہ ہم لوگوں نے جو ہے وہ مارکہ عبور کیا ہے آپریشن بنیان مرصوص کے نتیجے میں، اور ہمارا جو اس کا غرور جو ہے وہ خاک میں ملایا ہے. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. میرے ساتھ میرے معزز گیسٹ موجود تھے، بریگیڈیئر ریٹائر طارق خلیل صاحب موجود تھے، پروفیسر کامران خان ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ دونوں کا بہت شکریہ. مجھے اپنی میزبان قرۃ العین بخش کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.